अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। गद्दारी के फतवे अभी भी जारी किए जा रहे हैं और सियासी मुखालफत इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो नफ़रत और दुश्मनी में बदल चुकी है। अब सियासी जमातें एक दूसरे की कम और रियासत और मुल्क की दुश्मन ज़्यादा लगती हैं। हाल ही में जो एक पंजाब असम्बली के अंदर करारदाद मंजूर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़, उसने माजी की कुछ ऐसी ही करारदादों की याद ताज़ा कर दी है। माजी में कोई ऐसा सियासतदान नहीं जिस पे कौमी सलामती की दुश्मनी और मुल्क दुश्मनी, रियासत दुश्मनी, फ़ौज दुश्मनी का इल्ज़ाम न लगा हो। माजी में बेनज़ीर भुट्टो को भी कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया गया। नवाज शरीफ पर भी गद्दारी के मुकदमात दर्ज करने की बातें हुई और उसके बाद अब इमरान खान को भी कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया जा रहा है और PTI पे पाबंदी की बातें हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से की जा रही हैं। हाल ही में पंजाब असम्बली में एक करारदाद जो मंजूर की गई है, हम आज उसके ऊपर बात करेंगे और उसकी पाकिस्तान की इस हवाले से तारीख़ क्या है, पाकिस्तानी सियासतदानों का, सियासी जमातों का रिकॉर्ड क्या है, उस पर बात करेंगे। तारीख़ के तालिब इल्म और प्रोफेसर जनाब प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा और अब की बार जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से पंजाब असम्बली में जो करारदाद मंजूर की गई है, क्या ये इसके ऊपर मज़ीद भी कोई पेशरफ्त होगी और अगर ऐसा होता है तो फिर मामलात किस तरफ जाएंगे। ताहिर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने मतीउल्लाह जान MJTV को वक्त दिया। मगर इससे पहले कि आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करें, मेरे ख्याल में मैं वो करारदाद का जो मुख्तसर मतन है वो पढ़ के अपने नाज़रीन को सुना देता हूँ कि उस करारदाद में है क्या। ये करारदाद जो पंजाब असम्बली में मंजूर की गई है, इसमें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर इस करारदाद को मंजूर किया है और इसमें ये कहा गया है कि पाबंदी लगाई जाए एक सियासी जमात के ऊपर जिसमें PTI का कहा गया है और इसके बानी लीडर इमरान खान के ऊपर कि वो दुश्मन रियासत मुल्क के आलाकार के तौर पर काम कर रहे हैं और जो बानी PTI हैं वो मुल्क के ख़िलाफ़ बयानात जारी करते हैं और मुल्क में अफरा तफरी पैदा करते हैं। फिर आगे जाके करारदाद में ये मुतालबा किया गया है कि किसी भी सियासतदान के ख़िलाफ़ जो किसी भी सियासी जमात या ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ऐसा करने पर कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उसको मुनासिब सज़ा इस हवाले से देनी चाहिए। और इस करारदाद में अफ़वाज पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों को ख़राज तहसीन पेश किया गया है पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए। इस करारदाद के अंदर जो है बराह रास्त PTI का या इमरान खान का नाम नहीं लिया गया, मगर अपने बयानात में और बाद में की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसों में वाज़ेह तौर पे PTI और इमरान खान का हवाला भी पंजाब में हुक्मरान इत्तेहाद ने दिया। इसके अलावा आज डॉन अखबार के अंदर एक बड़ा ही ज़बरदस्त मजमून छपा है। जाहिद हुसैन पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वाशिंगटन अमेरिका में होते हैं। उन्होंने भी एक मजमून लिखा है जिसका उन्वान है वफ़ादारों से गद्दारों तक, पैट्रियट्स टू ट्रेटर्स, और उसके अंदर भी उन्होंने पाकिस्तान के इसी तारीख़ी तज़ाद को हाईलाइट किया है जिसमें पाकिस्तान की ये बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे को गद्दार करार देती रही हैं। पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग और अब उसमें PTI भी शामिल हो गई है। तो ताहिर मलिक साहब, सबसे पहले तो पंजाब असम्बली की ये जो करारदाद है, सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, जो ख़ुद को पाकिस्तान कहता भी है, समझता भी है, और दो बड़ी सियासी जमातें हैं, वो मिल के वाज़ेह तौर पे इमरान खान और PTI को मुल्क दुश्मन करार दे रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस करारदाद से मुल्की सियासत और सियासी अमल के मुस्तकबिल पर क्या असरात मरतब हो सकते हैं? पहले तो मैं ये कहूँगा कि पंजाब असम्बली की करारदाद पे मुझे तो कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि पंजाब असम्बली एक वक्त में जब 1973 के आइन के बाद सूबाई असम्बलियाँ यहाँ वजूद में आईं, तो पंजाब असम्बली के जो स्पीकर होते थे वो लाहौर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट
पंजाब यूनिवर्सिटी में जो पॉलिटिकल साइंस सोसाइटी होती थी उसमें स्पीकर पंजाब असम्बली उसके पैटर्न होते थे, और सियासियात के जो तालिब इल्मों की इलेक्टेड बॉडी थी और टीचर्स की, जिसमें डॉक्टर फारूक असनाद, हसन अस्करी रिजवी, और वो एक सियासी शऊर और दानिश का एक इदारा होता था। फिर जब जनरल ज़ियाउल हक दौर आया तो वो वर्दी में वहाँ खिताब करने आए, उनके हक़ को खराज तहसीन भी पेश किया गया। वो गैर जमाती इंतखाबात थे और उस वक्त भी असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग बनी थी। मियाँ नवाज़ शरीफ, मंजूर भट्टो, चौधरी परवेज़ इलाही, ये सारे लोग अरकान थे। तो फजल हुसैन राई एक फैसलाबाद में रेहड़ी लगाते थे, ट्रेड यूनियनिस्ट थे, वो पीपल्स पार्टी के थे लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट किया। वो उन चंद अरकान में से थे जिन्होंने उस वक्त प्रोटेस्ट किया कि एक बावर्दी शख्स खिताब करने आया और उसको हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। उन्हें बाहर निकाला गया वहाँ से। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात, पंजाब असम्बली की बात, पंजाब असम्बली की फजल हुसैन राई का। तो फिर हमने ये देखा कि उस जनरल मुशर्रफ के वक्त जब ये एक मुआहदा हो गया MMA और उनका कि वो फ़लाँ डेट को वर्दी उतार देंगे, तो उनके हक़ में करारदाद आई और करारदाद में ये लिखा गया कि वर्दी उतारने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और कौमी सलामती को ख़तरात दरपेश हैं। तो मुझे याद है कि परवेज़ इलाही साहब का बयान बड़ा मशहूर हुआ था कि हम मुशर्रफ को 1000 मरतबा वर्दी में सदर मुंतखब करेंगे। तो उस वक्त ये करारदाद पास होगी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, उस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह ने बहुत एक तुंदो तेज़ तकरीर की और अपोजिशन की डट की, जिसकी पादाश में तस्वीर आज भी इंटरनेट मौजूद हैं, किस तरह वो अगवा हुए और उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद हुआ और उनको हब्से बेजा में रखा गया। और आज भी राना सनाउल्लाह इस सिस्टम में शाये हैं और किसी और तरफ बेंचेस उन्होंने क्रॉस कर लिए हैं। तो अब ये जो करारदाद इसके बाद आई है जिसका आपने मतन पढ़ के सुनाया है, तो मैं समझता हूँ कि पंजाब में इस वक्त 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये हुआ है तारीख़ी तौर पे अगर आप देखें कि खान अब्दुल गफ़ार खान जब मीडिया से ख़िताब करते थे तो उनको बड़ा टफ टाइम मिलता था। कहता यार पंजाब के लोग और पंजाब का मीडिया और पंजाब का दानिशवर मुझे गद्दार क्यों समझता है। इसी तरह बलोच नेशनलिस्ट 70 के जब मशरक़ी पाकिस्तान में ऑपरेशन था तो उस वक्त उनके हक़ में बोलने वालों को इसी तरह समझा जाता था। अब एक तब्दीली आ गई। तब्दीली ये आई है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद पंजाब के लोगों ने जिस पर गद्दारी का फतवा लगा है, इल्ज़ाम लगा है, पंजाब के लोगों ने असम्बली की करारदादों की जानिब नहीं देखा बल्कि उसे गद्दार नहीं समझा। और मियाँ नवाज़ शरीफ पर भी नहीं समझा और पीपल्स पार्टी को बड़ी तादाद में वोट दिए, वो इक़्तिदार में भी आई। मियाँ नवाज़ शरीफ जो इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा थे, जब वो उनकी लड़ाई हुई, अभी आखिरी लड़ाई तो 2016-18 की है जब पनामा लीक के बाद कैंपेन चलाई गई कि वो मोदी के यार हैं, और उनका एक इंटरव्यू जो सिरिल अलमैदा को उन्होंने दिया था और नशरियाती इदारे को मुंबई अटैक के हवाले से, उस वक्त भी पंजाब असम्बली में करारदाद पेश हुई। और अलमिया आप देखें मती साहब कि मियाँ महमूदुर रशीद जो आज एक सज़ा भुगत रहे हैं, जेल भुगत, वो करारदाद के मुबर शेकर थे। और सूबा जनूबी पंजाब महाज तारिक बशीर चीमा और उनके छोटे भाई ताहिर बशीर चीमा जो इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो मुबर शेकर थे। उनका ख्याल था कि नवाज़ शरीफ की कौमी सलामती के लिए ख़तरा हैं, उनका इंडिया में कारोबार है और ना सिर्फ मजम्मत करनी चाहिए बल्कि गद्दारी का मुकदमा इनके ख़िलाफ़ कायम करना चाहिए। ये तहरीक इंसाफ की करारदाद थी मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़। और फिर हमने देखा कि मरियम नवाज़ जो थी वो बलोचिस्तान के जो लोग इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा कर रहे होती थी, कैंप्स में जाती थी, बयानिया बदल गया। परवेज़ रशीद साहब हमें बड़ी इनकलाबी गुफ्तगू करते सियासी तौर पे दागे मफारकत देंगे। अच्छा, तो ये अब ये है कि पाकिस्तान की अगर तारीख देखें जिस कालम का, दिलदार से गद्दार बनते वक्त ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और एक अलमिया भी आपने लफ्ज़ यूज़ किया पैट्रियट, तो बड़ा अजीब एक मजाक है यार यहाँ कि अपनी पार्टी से गद्दारी करने वालों को पैट्रियट कहा गया। पीपल्स पार्टी के टिकट पे 2002 में मुंतखब हुए, उनको तोड़ा गया और वो पैट्रियट हो गए लोग। तो पैट्रियट कौन है? फिर काफ लीग जो को काफ की वादी में चले गए, वो काफ, वो सारे। तो अब आप इस आर्टिकल के हवाले से हमें कुछ बताएं।
دیکھیں طاہر ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد جو منظور ہوئی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کچھ پنجاب بطور صوبہ اور وہاں کے سیاستدانوں اور لوگوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہے کہ وہ ہر دور حاضر کے جو آمر ہیں وہ ان کے کاسا لیس بن جاتے ہیں. تو لگتا ہے معذرت کے ساتھ آپ کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے، آپ کی باتوں سے بھی یہی نہیں. میں اس میں ایک تصحیح کر دوں کہ پنجاب کے عوام مختلف ہیں. دیکھیں پنجاب کے عوام نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پہ آگ بھی لگائی. میاں نواز شریف جب جی ٹی روڈ پہ آئے ہیں ووٹ کو عزت دو سویلین بالادستی، تو پنجاب کے لوگ باہر نکلے. صحیح. اور محترمہ بے نظیر بھٹو جب 10 اپریل 1986 کو آئی ہیں تو لاہور کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا. اب بھی جو رزلٹ ہیں اگر دھاندلی نہ ہوتی تو پنجاب کے لوگوں نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ لاہور میں ہی سنا دیا. صحیح، لاہور میں ہی سنا دیا. لیکن اب یہ بتائیں نا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پنجاب اسمبلی کی قرارداد ہے، کیا یہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف قرارداد ہے یا سیاستدان کے خلاف، یا اس کو ہم خیبر پختونخوا کے ان پورے عوام کے خلاف قرارداد سمجھتے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ووٹ دیا ہے اور 90-91 سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی میں؟ تو پنجاب اسمبلی کی اس قرارداد کو کیا ہم خیبر پختونخوا کے عوام کے خلاف قرارداد نہیں سمجھیں گے؟ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ قومی سیاسی جماعتیں ہیں پورے ملک کے خلاف، یہ ایک چارج شیٹ ہے. اس میں دو بڑے اہم پوائنٹ ہیں. ایک یہ کہ عملی طور پہ پی ٹی آئی تحریک انصاف ایک بین جماعت ہے. بین کریں گے کیا؟ بین تو ہے انتخابی نشان سے محروم ہے، اپوزیشن لیڈر ان کا قومی اسمبلی میں مقرر نہیں ہے، لیڈرشپ ان کی جیل ہے. تو ڈی فیکٹو اور ڈی جورے میں بھی اگر جائیں تو ان کو ڈی جورے لحاظ سے بھی وہ بین ہے. تحریک انصاف نام کی کوئی جماعت اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہی. دوسرا تو آپ کس چیز کو بین کریں گے؟ ہاں یہ ہے کہ سیاست آپ نے بین کی ہوئی ہے. سیاست جرم ہے، آپ میڈیا ٹاک نہیں کر سکتے. تو تحریک انصاف نہیں، یہ سیاست بین ہے جو حسین شہید سہروردی سے لے کے آج تک سیاست پاکستان میں بین ہے. دوسرا اس کا پہلو ایک یہ بڑا مطیع اللہ جان صاحب کہا جاتا ہے، آپ پہ بھی چارج ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جی پاپولسٹ ہیں اور پاپولسٹ انارکسٹ ہیں اور یہ جمہوریت کے لیے ایک چیلنج ہے. اور ہمارے دوست جو صحافی دوست ہیں، سیاستدان دوست ہیں، وہ چڑھ دوڑتے ہیں آپ پہ بھی، ہم جیسے لوگوں پہ بھی. ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ گلوبل چیلنج ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ٹرمپ کو جو پاپولسٹ لیڈر ہے اس کی پارٹی کو اسے بین کیا گیا؟ کیا ہمارے ہمسایہ ملک میں بی جے پی کو بین کیا گیا؟ کیا جو فرانس میں لی پین ہے اس کو بین کیا گیا؟ کیا دوسرے ممالک میں بین کیا گیا؟ پاکستان کیا اسٹیبلشمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا؟ اور ابھی نیو یارک میں الیکشن ہوئے ہیں، ممدانی وہاں ہے، اس کو انہوں نے بین کیا، اس کو انہوں نے الیکشن سے لڑنے سے نائل کیا، اس کو انہوں نے جیل میں ڈالا. تو یہاں پہ جو ہمارے کئی دوست جمہوریت کی تعریف بتاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ حرکت جو آپ پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کرتے ہیں یہ فاشسٹ اور پاپولسٹ ہے. کیونکہ ہٹلر نے یہ کیا تھا تاریخی طور پہ کہ جرمن پارلیمنٹ کو آگ لگا کے اور پارٹی کو بین کیا. اچھا اب اس بین کرنے میں بڑی عجیب ہے، آپ نے پیپلز پارٹی کا نام لیا. محترمہ بے نظیر بھٹو ڈیموکریٹ تھیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے وقت جو نیشنل عوامی پارٹی تھی اسے بین کیا گیا. اور تاریخ کے طالب علم کے طور پہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اسے ویلیڈیٹ کیا ڈیسیژن کو 1975 میں. اور اگر پیچھے چلے جائیں تو لیاقت علی خان وہ بھی اس ملک میں ون پارٹی سسٹم چاہتے تھے، انہوں نے بہت ساری پارٹیوں لیکن جب بھٹو کے دور میں ایک سیاسی جماعت کو بین کیا گیا تو پھر بعد میں جو کچھ بھٹو کے ساتھ ہوا وہ بھی تو سبق آموز ہے نا ہمارے آج کل کے سیاستدانوں کے لیے. یہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ ہم سیکھتے کیوں نہیں کہ جو جن لوگوں پہ غداری کے فتوے لگتے ہیں ایک وقت میں وہ دلدار ہوتے ہیں، گلدار بنتے ہیں. تو یہ تو اب ایسے ہی ہے جس طرح ابھی ہم دھوپ میں بیٹھے ہیں، شام کو ٹھنڈ ہوگی تو یہ تو کرسیاں تبدیل ہوں گی میوزیکل چیئر کی یہاں. اچھا اب ایک مثلاً ایک سیاستدان ہے پنجاب کے روایتی چکوال سے میں نے وہ ممبئی اٹیک کے ہنگام اس وقت چکوال کی بااثر ترین شخصیت خفیہ ایجنسی کی انہیں آرڈر ہوگی، نون لیگ کے قداور شخصیت سردار غلام عباس، انہوں نے ہریڈلی کال پریس کانفرنس میں لائی فوراً اور نواز شریف کی مذمت اور قرارداد کے اس کے اوپر انہوں نے کہا میں چھوڑ رہا ہوں نون لیگ. کئی 100 لوگوں سے نون لیگ چھڑوائی گئی اور وہ چھوڑ کے اب وہ دوبارہ واپس آئے ہیں اور کل پرسوں میں دیکھ رہا ہوں وہ پھر سے اسی اسکرپٹ پہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. تو
تو یہ جو پتلی تماشا ہے بیسیکلی بالکل یہ صحیح دو لفظ جو غداری اور قومی سلامتی یہ بہت مس یوز ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بالکل صحیح. ایک نیوکلیئر ریاست ہے, اس کا دفاع مضبوط ہے, اس کی افواج پاکستان منظم ہیں, لیکن ہمیں ان کا غیر ضروری ان اصطلاحوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اچھا, یہ سارا جھگڑا جو شروع ہوا یہ فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس سے, بلکہ فوج کے ترجمان کی اگر بات مانی جائے تو ان کے مطابق یہ معاملہ شروع ہوا جو عمران خان جو ہیں جیل میں بیٹھ کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, جو ٹویٹ کرتے ہیں, عصری قیادت کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ اس جگہ پہ بیٹھ کے جو ایک, آپ کو پتہ ہے نا ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ کمزور اور بے بس آدمی کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ وہ گالی ہوتی ہے یا بددعا ہوتی ہے, اور تو اس کے پاس طاقت یا اختیار تو ہوتا نہیں ہے. تو جس طریقے سے پی ٹی آئی کو بے بس کیا گیا ہے, بیکار کیا گیا ہے, اور عمران خان کو جس طریقے سے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں اب وہ جیل میں ہیں, ان کی اپیلیں بھی نہیں سنی جا رہی, تو کیا ان کے کہے ہوئے الفاظ کو اتنا سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ اس کا اس لیول کا رد عمل ہے؟ ایک تو یہ کہ عمران خان سے ہم اختلاف کریں, نواز شریف, زرداری, ان کے فالوورز بھی ہیں, تو عمران خان صاحب کو میری ذاتی رائے میں سیاسی بیانیہ بنانا چاہیے. وہ نامناسب تھا کہ وہ فیلڈ مارشل پہ انہوں نے پرسنل ذاتیات پہ آگے. میرا دل کرتا ہے کہ میں انہیں جیل میں نیلسن منڈیلا کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, جنہوں نے تکالیف اٹھا کے بھی وہ اخلاق سے گریڈی ذاتیات کے بیانیے پہ نہیں آئے, مہاتما گاندھی کی, قائد اعظم محمد علی جناح کی, خان عبد الغفار خان کی, اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی کتابیں دی کہ حالات نامساعد حالات میں بھی سیاستدان کا کام ہے کہ وہ سیاسی بیانیہ بنائے. تو اس میں اب مثلا غلام احمد بلور کی کتاب میں ایک واقعہ ہے کہ ہتکڑی لگی ہے, خان عبد الغفار خان جا رہے ہیں, ان کو سکھر کو یا سندھ کی جیل میں بھیجا جا رہا ہے, تو ٹرین چینج کرنی تھی رحیم یار خان, تو وہاں ایک پیر آف تونسا فیملی آئی اور ان کے ساتھ 2 سپاہی تھے اور ان کے ساتھ بھی پروٹوکول تھا ویٹنگ روم میں. تو انہوں نے کہا ان کے ساتھ سپاہی ہیں تو یہ کوئی بڑی وی آئی پی شخصیت ہوں گی. تو جب انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا اور خان عبد الغفار خان نے اتنی عرصے بعد بچے دیکھے جو پیر آف تونسا کے تھے اور انہیں پیار کرنے لگ پڑے, ان کے لیے جوس پانی آ. تو پیر آف تونسا نے پوچھا کہ یہ کون ہے بندہ؟ انہوں نے کہا یہ تو غداری کا ملزم ہے اور ادھر جا رہا ہے. تو ان کا رویہ یکسر چینج ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ رویے یکسر تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو سیاسی بیانیہ دینا جو ہے وہ تشکیل ملک صاحب میں آپ کو یاد دلانا اور دوسری طرف سے حکومت کو جواب دینا چاہیے. دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر جواب دے رہے ہیں, وزیر اطلاعات ہیں اعظم نذیر تارڑ ہیں, خواجہ آصف ہے. گورنمنٹ بمقابلہ اپوزیشن ہوتی ہے پوری دنیا میں. آپ وہ پیچھے اگلے دن ایک سامنے فرنٹ پہ قوال ہے, پیچھے ہم نوا ہیں, یہ ہم نوا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال ملک صاحب, پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں کسی سیاستدان کے خلاف جو غداری کے مقدمے بنے چلے, ان کا حتمی طور پہ کوئی بھی سیاستدان جو ہے غدار ڈکلیئر نہیں ہوا. میں نے ڈکلیئر ہو بھی جائے تو لوگ آپ ایک دیکھیں فیض احمد فیض پہ غداری کا مقدمہ بنا. آج جس سائیوال جیل کی بیرک میں وہ رہتے تھے اور وہ اب میوزیم کا درجہ رکھتے ہیں, وہاں جیل ڈپارٹمنٹ نے, حکومتوں نے نصب کیا. فیض اتنی بڑی شخصیت رہا ہے اور ان کی شاعری آج بھی کروڑوں عوام کے دلوں میں زندہ ہے. گڑی ہے کتنی دریچے, سلیبے میرے دریچے, مولانا مودودی مرحوم, سخت ترین انہوں نے جیل کاٹی وہاں ایوب خان کے دور میں سزائے موت, اور انہوں نے تفہیم القرآن کتنی بڑی جگہ. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک بلیسنگ ہے ایک سیاستدان کے لیے, دانشور کے لیے. اگر آپ بھی میں سمجھتا ہوں کسی موقع پہ گئے تو آپ جو کتاب لکھنے کی آپ کو متی صاحب فرصت نہیں, تو وہ آپ میں سمجھتا ہوں جب واپس آئیں گے تو 2-3 کتابوں ہیں کہ آپ مصنف بن گئے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں باہر بیٹھ کے ہی لکھ لیں. مگر ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں آپ نے کہا کہ فیض احمد فیض نے جس جیل میں وقت گزارا وہ اب میوزیم کا درجہ اس کو مل گیا ہے, لیکن ہمارا ایک وزیر اعظم جو کہ عدالتی قتل ہوا جس کا, اس کی جیل کو آج تک کوئی پتہ نہیں ہے اس کا کہ کہاں جیل ہوئی اور کہاں جہاں سزائے موت ہوئی تھی وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے. اور ہم دیکھیں تاریخ کے لیے کیا بتا رہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھ رہے, کیونکہ تاریخ کے کوئی ایسے آثار ہی نہیں ہیں کہ جن سے اب ہم سبق سیکھیں. جہاں علی بھٹو کو پھانسی ہوئی ہے نا, تو وہ جگہ تو پنڈی کینٹ میں ہے,
عوام کے قبضے نہیں. ادھر تو وہاں داخلے کے لیے 200-300 روپے ٹکٹ ہے اور وہاں میکڈونلڈ بنا ہوا ہے. ایک دفعہ بینظیر بھٹو کی حکومت نے کوشش کی اس کو بھٹو پارک کا نام دینے کی, تو پھر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ان کا جگہ نا وہ جناح پارک نام رکھ دیا. نہیں, وہ پہلے تو آپ دیکھیں نا کینٹ ایریا کی سڑکیں, جنرل گریسی, مجھے تو نہیں پتا پاکستان کے لیے کیا گریسی صاحب کا نام تو چل سکتا ہے, رچرڈ آرنلڈ آرے بازار اور کوب لینز, یہ نام تبدیل ہونے چاہیے نا. بالکل. جس دن اس لاہور میں شادمان میں بھگت سنگھ کے نام پہ سڑک چوک رکھا جائے گا, جس دن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی جگہ پہ بھٹو پارک ہوگا, اس دن پاکستان میں اصل تبدیلی آ جائے گی. اچھا, دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک جرنیل کو بھی باقاعدہ ہماری عدالتوں نے غدار قرار دیا, اس کو سزائے موت ہوئی اور اس کی سزائے موت سپریم کورٹ تک برقرار رکھی گئی. مگر ہوا کیا, جو اسٹیبلشمنٹ آج سیاستدانوں کو غدار قرار دیتی ہے اور غدار قرار دلواتی ہے پنجاب اسمبلی سے, دیگر اسمبلیوں سے, اس اسٹیبلشمنٹ نے اس سزائے موت کو برملا پریس کانفرنس کر کے ماننے سے انکار کیا, رد کر دیا, اور سپریم کورٹ تک وہ سزائے موت برقرار رہی. اور جنرل مشرف جب ان کی ڈیتھ ہوئی باہر کے ملک میں تو ان کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا, اور ان کی سزائے موت کے اوپر آج تک عمل درآمد اس لیے نہیں ہوا, ایک تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, دوسرا جو ان کا ٹائٹل تھا, جو ان کی مراد تھی, جو انہوں نے لی تھی, وہ ساری آج تک واپس نہیں ہوئی. تو اب سیاستدانوں کو جو غداری کے فتوے دیتے ہیں اور قومی سلامتی کے لیے تھریٹ قرار دیتے ہیں, اس کے حوالے سے زاہد حسین صاحب نے بڑی اچھا اس میں ایک کالم میں لکھا ہے. کہوں گا کہ عمران خان صاحب جب جیل میں آئیں گے یقیناً وہ ایک دن نکالیں گے سیٹھ وقار کی قبر پہ جا کے معافی مانگیں. وہ آپ سیاستدانوں کو تو کہہ رہے ہیں, لیکن مایوسی میری اس وقت ہوئی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور ان کے لا منسٹر, اٹارنی جنرل اور فروغ نسیم, انہوں نے سب سے پہلے اسے رد کیا. بالکل صحیح. اور انہوں نے اس کو ایک نیم پاگل شخص قرار دیا سیٹھ وقار. تو یہ بھی آپ کے, کیونکہ آپ کے فالوئرز جو ہیں وہ ان کو تاریخ بتانی چاہیے. ہم تو بتاتے رہے ہیں. ہاں, یہ تاریخ کے میں نے تو یہاں تک بھی بتایا ہے, ایم جے ٹی وی پہ کئی دفعہ کئی پروگرام ہوئے کہ فروغ نسیم اور انور منصور وہ دونوں جنرل مشرف کے وکیل تھے. جب عمران خان کی حکومت آئی تو عمران خان نے انور منصور کو اٹارنی جنرل بنا دیا, فروغ نسیم کو وزیر قانون بنا دیا, اور جو پروسیکیوشن ٹیم تھی اس کو تبدیل کر دیا, اکرم شیخ صاحب کو ہٹا دیا, اور پروسیکیوشن ٹیم میں ایسے لوگ لائے گئے کہ جو بجائے اس کے کہ آئین سے سنگین غداری کے مرتکب ملزم جنرل مشرف کو سزا دلواتے, انہوں نے اس کو سزا دینے کی مخالفت شروع کر دی بطور پروسیکیوشن. اور آج عمران خان جو ہیں, آپ کی بات بالکل درست ہے, اگر وہ باہر آتے ہیں تو ان کو پہلے سیٹھ وقار کی قبر پہ جا کے دعا پڑھنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. ان کا وقار, عمران خان صاحب کا وقار تب ہی بحال ہوگا جب وہ سیٹھ وقار کی قبر پہ جا کے بے شک وقار کا مظاہرہ کریں گے. وقار کا مظاہرہ کریں گے, اور جس کو ہم وقار کہتے ہیں اس کو وقار کہنا چھوڑ دیں گے. بٹ اینی وے, یہ زاہد حسین صاحب نے جو لکھا ہے یہ بڑا ہی یہ آپ سنائیں, اس میں بڑا اور بات ہے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں سیاستدانوں کو غدار کہنا اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دینا کوئی نئی روایت نہیں ہے, اور یہ بڑے عرصے سے پاکستان کے اندر جو سیاسی طاقت کی کھیل چل رہی ہے اس کا حصہ ہے. کوئی بھی ایسا اعلیٰ ترین سیاستدان غداری کے ان فتووں سے نہیں بچ سکا, چاہے وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ بنا ہو, صدر پاکستان ہی کیوں نہ بنا ہو. اور اب اس تازہ ترین فہرست میں عمران خان بھی شامل ہو گئے ہیں, جن کو اب قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے, اور ان کو ایک ڈیلیوژنل مائنڈ سیٹ. اب ڈیلیوژنل مائنڈ سیٹ کو اردو میں کیا کہیں گے ملک صاحب, کہ کیا کہیں گے کہ ان کا ایک نفسیاتی بیماری, ذہنی مریض جس میں مختلف کیفیات اور یہ آتی بات ہیں. جو ہے وہ زاہد حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات آئی ایس پی آر چیف نے کی ہے, اور ایک ایسے شخص کو اس طرح کے الزامات دینا کہ جو کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان کے اعلیٰ ترین سیاسی عہدے پر فائز تھا, یہ ایک انتہائی پریشان کن بات ہے. اور یعنی یہ ان کا پوائنٹ ہے کہ اگر یہ درست بھی مان لیا جائے تو ایسا شخص جو ہے وہ آپ کا ایک سوورن حکمران رہا ہے, جس کے پاس سیکرٹ فائلز تک بھی ایکسیس ہے, نیوکلیئر بٹن بھی ہے, تو وہ اگر اس طرح کی یہ انہوں نے اس میں کہا ہے کہ اور آخر میں یہ بات بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ پریس کانفرنس جو فوج کے ترجمان نے کی, وہ اگر کوئی سیاستدان کرتا تو شاید اس کا اثر بھی نہ ہوتا. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو ہماری زوم ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں
روب و دبدبے کے ساتھ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. میرے خیال سے تو محب وطن لوگوں کے لیے باعث تشویش ہے، کیونکہ کسی ملک میں بھی قومی سلامتی کے اداروں کو یوں سامنے فور فرنٹ کراس فائر میں آنا قومی سلامتی کے لیے بہتر نہیں. اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نارمل ہے. اور آخر میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو امریکن پریزیڈنٹ تھے پچھلے ٹینیور میں ٹرمپ میں، ان کے ساتھ ایک آرمی چیف تھے جو مسکرائے تھے کسی بار کو، اور بعد میں جب وہ سوشل میڈیا پہ کنٹروورسی جنریٹ ہوئی تو انہوں نے اس پہ معذرت کی کہ یہ ہمارے پروفیشنلزم کے اگینسٹ. اور جنرل میکرسٹل جو افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کوئی بیان دے دیا تھا تو ان کو امریکن پریزیڈنٹ نے، اوباما نے واپس بلا کے ان کو تبدیل کر دیا تھا جنرل میکرسٹل کو. بٹ اینی وے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک اسلامی اور ایک ایٹمی ملک ہے، اور پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہیں. اور وہ اب اس لیے بھی یقین ہو گیا ہے کیونکہ سیاستدان تو تقریباً تمام کے تمام غدار قرار دیے جا چکے ہیں، قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیے جا چکے ہیں. تو اب ایٹمی اثاثے کم از کم ہمارے کسی سیاسی حکمران کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ہے وہ پاکستان کے دشمنوں نے بھی کئی ایسی سٹوریز کی ہیں، پر وہ محفوظ ترین ہیں، اور ہم ایک رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. لیکن جب ہم قومی سلامتی اور ان چیزوں کو متنازع بنائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اعظم خان سواتی کو بھیج کے عمران خان صاحب سے جیل میں جلسہ ملتوی کرایا جا سکتا ہے کہ یہاں کوئی سمٹ ہونا تھا، تو آج بھی وہ مذاکرات کا عمل شروع کیا جائے، اور اس کی طرف سے تحریک انصاف بھی لچک کا مظاہرہ کرے، ذمہ داری کرے، دوسری سائڈ بھی کرے، تو ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. ملک صاحب دیکھیں، یہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں، اثاثے ہمارے محفوظ ترین ہیں تو ابھی تک محفوظ ہیں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ محفوظ ہے. میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا اصل میں وہ یہ تھی کہ ایٹمی اثاثوں کے جو نگران ہیں ان کا جو ڈیمینر ہے، جو باڈی لینگویج ہے، جو ان کی بات چیت کرنے کا انداز ہے، چاہے وہ وردی میں ہے چاہے وہ شیروانی میں ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے دنیا کو یہ اطمینان ہو کہ یہ لوگ جذباتی نہیں ہیں، یہ لوگ غصہ نہیں کرتے. اب جو شخص ایٹمی ہتھیاروں کو کنٹرول کرتا ہے، اگر اس ادارے کے افسران جو ہیں یوں کھلی پریس کانفرنسوں میں سیاسی معاملات پہ جذباتیت کا مظاہرہ کریں گے، سیاستدانوں کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، چاہے جواب میں کیوں نہ دے رہے ہوں، تو دنیا اس سے کیا تاثر لے گی کہ ہمارا ایٹمی ملک جو ہے وہ کیا یہ عدم استحکام کا شکار تو نہیں ہو جائے گا. ریسٹرینٹ کا تو مظاہرہ یہ بڑا ہی ڈیمینر اور باڈی لینگویج جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری افواج کے افسران کو بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ آپ امریکہ، چائنا، روس اور یورپ، افغانستان، ایران سے تعلقات کے اوپر آپ لمبے چوڑے اپنے لیکچر دیتے ہیں، وہاں پہ کسی سیاستدان کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اپنا ایک سیلف کنٹرول اور کمپوزر جو ہے اس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آفٹر آل ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں. اور خاص طور پہ میں پہلے کہوں گا، اور میں پہلے بھی کہا ہے کہ جو حساس ادارے، جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، ان کے جو ترجمان ہیں ان کو یوں زبانی لمبی چوڑی فی البدیہہ تقریریں کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ سیاسی معاملات کے اوپر یہ تقریریں کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے، چاہے اسمبلی میں کوئی قرارداد بھی آتی ہے تو لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہماری پوری اسمبلی نے قرارداد منظور کر لی ہے. اور کل اگر خیبر پختونخوا اسمبلی میں کوئی نواز شریف اور آصف علی زرداری کو قرارداد کے ذریعے غدار قرار دے دیں تو آپ کیا کریں گے؟ اب صوبے جو ہیں، صوبائی اسمبلیاں جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے ابھی تک بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ جو فوج کے ترجمان کی پریس کانفرنس کے اوپر پی ٹی آئی کا جو رد عمل تھا، گو کہ نپات اللہ تھا، سہیل آفریدی کی جو تقریریں تھیں، اس کے بعد تو یہی توقع کی جاتی تھی کہ شاید خیبر پختونخوا اسمبلی میں کوئی قرارداد آ جائے گی فوج کے ترجمان کی اس پریس کانفرنس کے بعد. ایسا نہیں ہوا. اور اب اگر پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اس قرارداد کا خیبر پختونخوا کے اندر غلط مطلب لیا جائے گا کہ یہ پنجاب ورسز خیبر پختونخوا ہے، اور یہ بہت غلط مطلب لیا جائے گا. فیڈریشن کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور پنجاب جو ہے اپنے آپ کو اگر بڑا بھائی کہتا ہے تو پھر اس کو بڑا بھائی بن کے رہنا چاہیے، بڑے بھائی کو چھوٹے پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ سہیل آفریدی اور جو اسمبلی ہے خیبر پختونخوا کی، آپ نے درست نشاندہی کی. ایک جو گیپ ہے، ان کے لیڈر جیل میں ہیں، ان تک انفارمیشن نہیں پہنچتی ڈیسیژن میں، تو ان کو پارلیمانی سیاست کے ذریعے سیاسی بیانیہ تشکیل دینا چاہیے. ٹھیک، ہم جو ہے
ٹی ایل پی اور دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں، اب تو ٹی ایل پی کالعدم ہو چکی ہے، ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ طالبان کو بھی مین سٹریمنگ کریں جی، قومی سیاسی دھارے میں لائیں، اور جو قومی سیاسی جماعت ہے اس کا ہم بیڑا گرک کر رہے ہیں، اس کو ہم ٹکٹ نہیں دیتے، اس کو ہم نشان چھین لیتے ہیں، اس کے لیڈروں کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ایک طرف شدت پسند تنظیموں کو ہم مین سٹریمنگ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو بڑی بنائی سیاسی جماعتیں ہیں، جو عوام کی نمائندہ جماعتیں ہیں، جس کی ایک صوبے میں حکومت ہے، اس کے ساتھ اب وہ سلوک کر رہے ہیں جو آپ کو طالبان اور دہشت گردوں کے ساتھ کرنا میں چاہیے۔ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں قومی ملک گیر سطح کے لیڈر جو ہیں اور سیاسی جماعتیں، انہیں کمزور کرنے سے فیڈریشن اور پاکستان کمزور ہوتا ہے۔ ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کا دیکھا کہ کیا اثرات ہوئے جب الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ہم نے ذوالفقار علی بھٹو سے متعلق دیکھا، خان عبدالغفار خان کو دیکھا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھا، چاروں صوبوں کی زنجیر، یہ کتنا بڑا ناورہ تھا کہ جب وہ آتی تھی تو چاروں صوبے ایک فیڈریشن تھی۔ میاں نواز شریف سے جب وہ ایک قومی سطح پہ آئے تو ایک لیڈرشپ ایک ایسٹ ہوتی ہے، سیاسی جماعتیں ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہوتی ہیں، وہ قوم کا اجتماعی دانش ہوتی، ان کو اپنے نقائص دور کر کے مزید خالص اور اصلی جمہوریت گراس روٹ لیول کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ ان کو آپ صوبوں تک۔ اس وقت عملی طور پہ ملک میں کوئی بھی ملک گیر جماعت نہیں، یہ فیڈریشن کے لیے خطرہ ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہے، نون لیگ کی اگر کوئی پریزنس ہے تو پنجاب میں ہے، اور ہم کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی جو فیڈریشن کی ایک جماعت ہے اس کو کے پی کے تک محدود کر دیا جائے۔ تو یہ جو کوششیں ہیں اصل میں یہ بھی ایک قومی نکال قومی سلامتی کے لیے یہ سوچ بھی بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ میرے خیال میں قومی سلامتی کے لیے خطرہ صرف سیاستدان نہیں ہوتے، اور ماضی نے یہ ثابت کیا ہے کہ قومی سلامتی کو جب جب خطرات لاحق ہوئے ہیں تو ان میں سیاستدانوں کا وہ کردار نہیں تھا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی رہا ہے۔ مطیع اللہ جان اور طاہر ملک صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔